اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. علماء و زعماء، طلاب عزیز، نور ہائے چشم، بزرگوں عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحث خارج فقہ بعنوان تعارف خارج فقہ نمبر 7 کے ساتھ میں آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر خدمت. ہم نے اپنے 6 دروس میں بلکہ ابحاث میں آیات الاحکام 1400 سالوں میں کتب فقہ فقہا کی نامکمل فہرست، کتب احادیث کا تعارف، ابواب کتب فقہ، تاریخ الفقہ، ادوار الفقہ، آیات الفقہ جن میں فقہ کے مشتقات کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے. علماء اور حاضرین فقہاء، علماء، اعیان الشیعہ کا طریقہ استنباط و اجتہاد، فقہ جعفریہ کا تفوق، المذاہب الاربعہ کی فقہوں پر امامیہ کا اعزاز کہ ان کے ہاں باب الاجتہاد مسدود یا منسد نہیں بلکہ مفتوح ہے. متون درس خارج، حواشی درس خارج، دور حاضر کے دروس خارج کا تعارف، مراجع کا تعارف وغیرہ، حوزات علمیہ کا تعارف وغیرہ پیش کیے. آج ہمارا سلسلہ گفتگو بڑے تعطل کے بعد، معذرت بھی چاہتے ہیں، 10 اگست کے بعد آج حاضر ہو رہے ہیں. بقول اہل عراق کے دمرنل کرونا نے ہم سب کو تباہ و برباد کر دیا. میتیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے. پیاروں کو سلانے اور نمازیں پڑھنے کا کام کرتے رہے. اس دوران بھی دروس کہتے رہے، اصول کے درس کہے یا کچھ، مگر تعطل کے بعد یہ فقہ کا درس آج پیش کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ کوشش ہوگی ہر ہفتے حاضری ہو کم از کم. تو آج ہمارا 7واں سلسلہ گفتگو ہے اور ہم 10 دروس کہیں گے، یعنی آج کے بعد 3 درس اور ہوں گے فقہ کے بارے میں. جیسا کہ ہم نے 10 ابحاث اصول کی کہہ دی، تعارف خارج اصول کی، اور میرے کچھ عزیزان نے، بالاخص عزیز
हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शेख गुलाम हुर मुल्तानी ने मेहरबानी की, मेरे शागिर्द रशीद ने, और उन 10 दुरूस को ऑलमोस्ट लिख दिया। एक और अजीज हैं, उनका नाम इस वक्त जहन में नहीं, वो भी शागिर्द हैं, बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक है। उन्होंने बिहम्दिल्लाह ये 6 दुरूस लिख लिए हैं और 7वां दर्स भी आज वो पढ़ भी रहे हैं, लिख भी लेंगे। जब ये 10 दुरूस मुकम्मल हो जाएंगे तो मुक़द्दमतुल खारिज इंशाअल्लाह प्रिंट किया जाएगा। मेरे बिरादर अजीज जो खुद साहिब राय हैं माशाअल्लाह, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शेख नसीरुर रज़ा सफदर सल्लमहुर रहमान मिन आफात ज़मान ये जिम्मेदारी निभाएंगे कि इंशाअल्लाह नोक पलक ठीक करके वो मुक़द्दमतुल खारिज को उश्श आल मोहम्मद में प्रिंट करवाएंगे। मैं तमाम हजरात ख़वातीन, जो ख़वातीन मेरी बहनें भी पढ़ रही हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ। उलमाए किराम का, तुल्लाबे अजीज़ का, बुज़ुर्गों का जो शफ़क़त फरमा रहे हैं, अजीज़ों का जो मोहब्बत फरमा रहे हैं कि माशाल्लाह इस दर्स को बड़ी पजीराई मिली है। उर्दू में इस फ़कीर ने कम अज़ कम एक ऐसा दरवाज़ा खोला है, अगरचे मुझसे पेश रो मुझसे अफजल थे, मेरे अपने जो इस दौर के मुआसिर हैं मुझसे वो अफजल है। मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ और फिर हौज़ात इल्मिया से बहुत दूर उफ्तादा हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस इब्तिकारी तर्ज़ तदरीस को अडॉप्ट करके मैं अपने गुनाहों की माफ़ी की सबील करूं और मैं अपने लिए और अपने मरहूमीन के लिए सदका जारिया छोड़कर जाऊं। आपके लिए भी दुआ गो हूं, अल्लाह आप तमाम उलमा व तलबा को जिंदा और सलामत रखे। आप मुझ फ़कीर के लिए भी दुआ करें, अल्लाह सेहत के साथ सलामत रखे। कम अज़ कम मैं खारिज उसूल का दौरा उर्दू ज़बान में मुकम्मल रिकॉर्ड भी करवाऊं और तकरीरात भी मेरी छप जाए इंशाअल्लाह। और जो फ़िक़्ह की कुतुब है उनमें भी मैंने नज़र की है, जितनी नज़र की है उतनी कम अज़ कम मैं दर्स खारिज की सूरत में आपकी खिदमत आलिया में सपुर्दे कलम और सपुर्दे वीडियो ऑडियो कर दूँ। उलमा व तलबा, आज हमारी बहस का जो महवर है वो ये है कि पहले दर्स में जो हमने आयातुल अहकाम पेश की थी, आज उसको हम जरा सा इलेबोरेट करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि आगे बढ़ें। हमने अर्ज किया था कि 500 की फिगर तादाद उमूमन फुक़हा में मरसूम थी। अलबत्ता पहले दर्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 600 के लगभग आयात बयान की, कुछ रिपीटेड भी थी। इंशाल्लाह जब 10वां दर्स होगा तो हम अपनी ओपिनियन अर्ज करेंगे कि हमारी नज़र में टोटल जो आयात हैं वो आयातुल अहकाम कितनी है, ये इंशाल्लाह हम आखिरी दर्स में बता देंगे। जैसा कि हम वसाइल उशिया के अबवाब, शरउलमा के अबवाब, जवाहिर के अबवाब, तबसरा के मुताल्लिक, बकासिब के मुताल्लिक कुछ गुजारिशात पेश कर चुके हैं और कुछ इंशाअल्लाह करेंगे। और हमने अबवाबुल फ़िक़्ह आपकी खिदमत आलिया में यानी चैप्टर्स भी बयान किए और अर्ज़ किया कि बाज़ किताबें उजलत में लिखी गई मगर कमाल की लिखी गई, जैसे खुद लुमआ जिंदान में शहीद अव्वल ने लिखी, और क्या किताब है तबसरा हिल्ली, उजलत में लिखा मगर पूरे तबसरा में एक लफ्ज गलत नहीं, न ग्रामेटिकली कोई गलती है, न कोई ज़ईफ रिवायत कोट की गई है। फिर हमने ये भी बताया कि अगर सारी कुतुब अरबआ की रिवायात दुरुस्त होती
اور وسائل الشیعہ کی، بحار الانوار کی، تو پھر ہمیں ضرورت ہی نہ ہوتی اجتہاد کی. یا قرآن کی ساری آیتیں جیسے ظواہر قرآن کی حجیت کے بارے میں بحث ہے، 100% احکام نص قرآنی سے یا حدیث شریف یا فرامین آئمہ جسے ہم حدیث ہی کہتے ہیں، حدیث قولی، فعلی، تقریری، ہم 14 معصومین کے ارشادات گرامی کو حدیث ہی کا نام دیتے ہیں، امامیہ، اثنا عشریہ، شیعہ، خیر البریہ. تو اگر ہمارے پاس 14 کے احکام 100% پہنچ گئے ہوتے تو ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہی نہ تھی. اجتہاد کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ ہمارے پاس سارے احکام مکمل طور پر موجود نہیں ہیں. اب آئیے ذرا سی بحث آپ کی خدمت میں. اگرچہ آج میں نے کچھ آیات بیان کرنی ہے، اس سے قبل ایک ریویو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آیات الاحکام ہے، فگر کو، تعداد کو فی الحال آپ ترک کر دیجئے، ہم اس کو ابھی زیر بحث نہیں لائیں گے. البتہ ہم ان کی جو ٹائپس ہیں، ان کی جو اقسام ہیں، ان کو آج زیر بحث لائیں گے. مثلا جو دستبندی ہمارے بزرگان نے، فقہا نے، اعیان الشیعہ نے، آیات کرام نے، آیات عظام نے، حجج اسلام نے، ثقات الدین نے، اماد الاعلام یا اعلام نے جو دستبندی کی ہے، اس میں کبھی وہ فقہ القرآن کے نام سے لکھتے ہیں جزوے، تھیسس، کتب یا کتابچے، یا پھر آیات الاحکام. یہ ہمارے نورہائے چشم ذہن میں رکھ لیں کہ بعض کتب جو لکھی گئیں اس پر بھی بحث کریں گے انشاءاللہ، مگر ان 4 درسوں میں ذرا بحث مختصر ہوگی. پھر جب ہم وارد ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے تو پھر ہم سیر حاصل گفتگو کیا کریں گے. مثلا بعض کتب لکھی گئی آیات الاحکام، بعض کتب لکھی گئی فقہ القرآن، جیسے میرے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ مرزا علی المشکینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو توضیح المسائل لکھی تھی، آپ حیران ہوں گے، اس کی ساری زبان قرآن اور حدیث کی زبان، یعنی جو فتاوی استاد محترم نے کلیکٹ کیے، اور میں فقیر بھی، اور میرے بھائی حضرت علامہ الحاج راجہ محمد مظہر علی خان صاحب قبلہ بھی شامل تھے، میرے دوست احباب علامہ فاضلی بھی وہاں موجود تھے، اور آیت اللہ حسین زاہدی جو تہران کے جو کلیہ ہے روحانیت کا اور مذہب کا، اس کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں دانشکدہ الہیات کے، اور علامہ فاضلی جو کہ نمائندہ رہبر ہیں بسیج میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے آغا رحمانی جو خود اس وقت آیت اللہ ہو چکے ہیں، آیت اللہ رحمانی. یہ سب ہم دوست اکٹھے تھے، جو ہمارے استاد کا بیت الشرف تھا، بیرونی تھی، وہاں پر یہ درس ہوا کرتا تھا، اور وہیں پر ہم درس کے بعد استاد کی خدمت میں تھوڑے سے بیٹھتے تھے. تو یہ جو استاد نے کتاب لکھی، کمال کی کتاب تھی وہ، اگرچہ وہ زیادہ وائرل نہیں ہو چکی، ورنہ کمال کا استاد کا جو قلم تھا، جیسے آپ کو علم ہے کہ الرسائل الجدیدہ جو استاد نے لکھی، اور تحریر المعالم جو استاد نے لکھی، وہ زبردست کتاب تھی. تحریر المعالم اگرچہ چھوٹی تھی، مگر اس نے معالم سے مستغنی کر دیا، اور الرسائل الجدیدہ نے تقریباً الرسائل القدیمہ اور حلقات صدر اور قوانین الاصول کی جگہ لے لی تھی. مگر استاد کی صحت ذرا
ٹھیک نہ تھی، جس وجہ سے وہ اسے پبلش یا پبلک نہ کر سکے رحمہ اللہ تعالی۔ تو بزرگوں عزیزوں، یہ گویا دو قسم کی کتب آپ دیکھیں گے عموماً۔ جو سب سے ابتدا میں پہلی کتاب لکھی گئی وہ محمد ابن صائب کلبی، ہاشم کلبی کے والد بزرگوار نے لکھی، جو امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں، مصاحبین میں، اصحاب میں، غلاموں میں شامل تھے۔ تو غلام بمعنی یعنی جیسے ہم غلام ہیں امام کے۔ بہت کتابیں ہیں، تھوڑی نہیں۔ آیات الاحکام کے نام سے بھی، فقہ القرآن کے نام سے بھی بہت کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ بعض نے منسوخ شدہ آیات کو بھی لکھا ہے کہ کون کون سی آیات منسوخ ہو گئیں، ان کو بھی لکھا گیا۔ بعض نے استخراج و استنباط کے طرق بیان کیے ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ بعض نے جو سب سے پہلی کتاب تھی اسی سے استفادہ کیا ہے۔ بعض نے اور کتب کی طرف بھی مراجعہ کیا ہے، رجوع کیا ہے، جیسا کہ احکام مسح میں کہ زخم ہو تو جبیرہ کرتے ہیں وضوء میں یا مسح میں، ان احکام کو مثلا استخراج کیا گیا ہے۔ پھر موضوعات کے اعتبار سے دستبندی کی گئی ہے، مثلا کچھ کو احکام صریح، کچھ کو احکام بالاشارہ قرار دیا گیا، کچھ مجمل احکام پر دال ہیں، کچھ مفصل احکام پر دلال ہیں، کچھ مطلق حکم رکھتی ہیں، کچھ مقید اور مشروط حکم رکھتی ہیں۔ یہ 500 کا عدد کس نے کہا، یہ بھی سن لیجیے۔ میں جب درس خارج پڑھ رہا تھا، دورۃ الاصول میں نے 79 میں ختم کیا، اور یہ میرے کلاس فیلو تھے آیت اللہ سید ہاشم حسینی بو شہری، جو کہ اس وقت جامعہ مدرسین کے صدر محترم ہیں، اور اس سال حج میں بھی آغا رہبر کی طرف سے بڑی اہم ذمہ داری لاحق کیا، یہ سال نہیں پچھلے سال معین تھے، اور امام جمعہ قم بھی رہے ہیں، پہلے حوزہ علمیہ قم کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ یہ میرے کلاس فیلو ہیں، انہوں نے اور ہم نے دورہ خارج اصول آغا مظہر کے ساتھ، آغا حسن زمانی کے ساتھ، آیت اللہ سید احمد خاتمی امام جمعہ موقت تہران، اور یہ دونوں نمائندگان مجلس بھی ہیں، شیخ فلاح مازندرانی وغیرہ، بلکہ آیت اللہ شماعی کے ساتھ آغا علی ایمانی بھی تھے کچھ عرصے تک، ہمارے اس درس میں ہمارے ساتھ شریک و شامل تھے۔ تو جس وقت میں نے درس خارج اصول مکمل کیا، اور فقہ کی کتب میں آیات اعظام تبریزی و مشکینی و نوری و سبحانی کے پاس، بلکہ فاضل کے پاس بھی پڑھ رہا تھا، تو اس وقت تک یہی مشہور تھا کہ 500 آیات ہیں۔ یہ مقاتل ابن سلیمان میں سب سے پہلے، جو 150-150 ہجری کے ہیں، حضور کی ہجرت کے 150 سال بعد کے عالم ہیں، سب سے پہلے انہوں نے یہ لکھا کہ آیات الاحکام 500 ہے۔ جیسا عرض کیا ہے، 10ویں درس میں انشاءاللہ ہم اپنی اوپینین پیش کریں گے کہ مکمل ہماری نظر میں آج تک جو آ سکی ہیں وہ کتنی آیات
احکام ہے. مثلا آیات وضوء کتنی ہے، آیات طہارت کتنی ہے، آیات غسل، آیات راجب حیض، مثلا ان کی بھی دستبندی باقاعدہ کی گئی ہے. ان آیات کی دستبندی ڈویژن باقاعدہ فقہا تشیع نے کی ہے. حکم عام رکھنے والی آیات ایک طرف رکھی گئیں، حکم خاص رکھنے والی آیات ایک طرف رکھی گئیں. وہ آیات جن سے القواعد الفقہیہ جیسے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام مثلا ان کو الگ رکھا گیا، اور ان آیتوں کو الگ رکھا گیا کہ جو علم اصول کے قاعدے دیتی ہیں. الگ الگ ان کی تقسیم بندی کی گئی. جیسے عرض کیا ہے، شرعی احکام والی آیات ایک طرف، اور وہ آیات ایک طرف جو مذمت والی ہیں یا تحدید والی ہیں یا زجر والی ہیں یا منع والی ہیں یا عذاب کی خبر دیتی ہیں. امر و نہی کی آیات کو الگ رکھا گیا. ان آیات کو بھی الگ دستبندی کی گئی جو حکایت کے ذریعے حکم بتاتی ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ حکایت سے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم بتایا تھا. کتب یاد ہوگا واجب کے معنی میں ہے، مگر یہ ہے حکایتاً. ان ترکن الوصیۃ، یہ بعض صریح احکام نہیں ہے، منسوخ شدہ آیات ہیں. مثلا آج ہم ساری تفصیل تو بیان نہیں کریں گے. مثلا سورہ بقرہ میں 106، 101 سورہ نحل میں یہ منسوخ ہو گئی ہے. ناسخ و منسوخ کی بحث سورہ انفال آیت نمبر 65 جہاد با کفار والی یہ منسوخ ہو گئی ہے. اسی طریقے سے 144 سورہ بقرہ، یہ کچھ آیات ہیں کہ جو منسوخ ہو گئی. اگر ہم کتب کی شناخت میں جائیں کہ کتنی کتب لکھی گئیں تو پھر درس خارج اسی پہ ہو جائے گا. اس کو ہم فی الحال عنوان نہیں کریں گے. بس اتنا ہی عرض کر دیا ہے کہ بہت کتابیں ہیں فارسی میں بھی. مثلا دانشنامہ قرآن و قرآن پیوہی 108 ٹاپکس پہ اس میں بحث ہوئی ہے. شیعہ اور سنی علماء نے جو بحث کی ہے، ابحاث کی ہیں، وہ بھی الحمدللہ محفوظ ہیں. دوسری ہجری میں محمد بن صاحب کلبی، ان کا تو ذکر آ چکا آپ کی خدمات عالیہ میں. اور پھر کتاب و تفسیر خمسہ میں آیا فی الاحکام جو من آثار مقاتل ابن سلیمان ہے. یہ وہی ہے مقاتل ابن سلیمان جنہوں نے ایک دعا دی تھی اور کہا تھا کہ اگر دعا قبول نہ ہو اس وظیفہ کے پڑھنے کے بعد تو بے شک مجھ پہ لعن کریں. یہ یاد ہوگا. اسی طرح کنز العرفان فی فقہ القرآن ہے مثلا قطب الدین راوندی کی، یہ 6 صدی ہجری میں. فاضل مقداد 9 صدی ہجری میں، انہوں نے بھی کتب لکھی ہے. کنز العرفان ان کی کتاب ہے، اور فقہ القرآن راوندی کی ہے. اور اسی طریقے سے زبدۃ البیان مقدس اردبیلی کی ہے جو 10ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. یہ کچھ کتابیں، ساری نہیں ذکر کی. ویسے تو اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے، اگر ہم یہی آج بیان کرنے جائیں
تو اسی میں مدخل میں ہی ہم سرگرداں ہو جائیں گے۔ اب آئیے اسی طریقے سے آپ کی خدمات عالیہ میں یہ عرض کریں کہ کچھ ایسے مطالب ہیں کہ جو پیغمبر کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ بہت ساری آیات الاحکام حضور کے دور میں باقاعدہ مشہور تھیں کہ یہ آیات الاحکام ہیں، کہ یہ احکام شرعی ہیں۔ دانشگاہوں میں، مدارس میں، جامعات میں ان کے دروس دیے جاتے رہے۔ باقاعدہ جو فیکلٹیز ہیں یونیورسٹیز کی تھیالوجی کی، ان میں بہت ساری کتب جنبی کتب کے طور پر باقاعدہ بیان کی جاتی ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گوناگون ابحاث ہیں۔ بعض لوگ تو نعوذ باللہ یہ بھی لکھتے رہے ہیں کہ قرآن کے احکام منسوخ نہیں ہیں، استغفر اللہ۔ انذار و تبشیر کی جو آیات ہیں ان پہ بھی بحث الگ الگ کی گئی ہے۔ لحن قرآنی جیسے وجوب روزہ پر یا وجوب روزہ پر لحن تشویقی یا احکام کا جو لحن ہے، ایکسنٹ ہے، اس پر بھی باقاعدہ بحث کی گئی۔ ادوار فقہ میں کس طرح ارتقاء ہوا، کچھ بحث ہم آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر چکے ہیں۔ تکالیف شریعت کے بارے میں، تشریع حکم کے بارے میں، تحدید و توعید کی آیات سے کیسے حکم نکلے گا، یہ سب ابحاث الحمدللہ قرن میں صدیوں میں کی جاتی رہی۔ بعض احکام آیات کے مستقل ہوتے ہیں اور بعض مستقل نہیں ہوتے۔ بعض استثنائی ہوتے ہیں، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا۔ اب ہر ایک حمل کو 6 مہینے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تخصیص ہے صرف 3 ہستیوں کے بارے میں۔ کبھی انشاء کے صیغے سے خبر سمجھی جاتی ہے، کبھی خبر کے صیغے سے انشاء کا تبادر ہوتا ہے۔ ویسے انشاء خود اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ یہ حکم ہے، امر ہے۔ جیسے لا تقتلوا اولادکم من املاق، یہ نہی مثلا۔ پھر حکم تکلیفی حرمت علیکم المیتۃ، حکم تکلیفی کیا ہے، حکم وضعی کیا ہے؟ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ارشادی حکم کیا ہوتا ہے، عقلی کیا ہے، عرفی کیا ہے، کون سی آیات ہیں معاشرت پیغمبر کے بارے میں مخصوص ہے، وہ صرف حضور کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ یہی سبق احادیث کا بھی ہوگا۔ مثلا نبی کے لیے، امت کے لیے جائز نہیں کوئی بھی ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ حکم مخصوص ہے پیغمبر کے ساتھ۔ پھر عمومی احکام جیسے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ سورہ حجرات میں۔ پھر آیت نفر جو میں پڑھتا رہا ہوں ہمیشہ، نفر بھی کہتے ہیں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، یہ آیات کی دستبندی ہے جو ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
ابھی تک تو میں اس بحث تک پہنچ نہیں سکا جس کو حقیقتاً آج ہم نے کرنا ہے، مگر استخراج کے طرق، استنباط کے طریقے، آیات الاحکام، فقہ القرآن کی کچھ شناسائی ہو رہی ہے، اور کچھ ہم اس قابل ہو رہے ہیں کہ اختلافات کو بھی، صراحات کو بھی، کنایات کو بھی سمجھ سکیں تو آیات الاحکام کے ذیل میں۔ یہ بھی اذان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ جو آیات مثلا احکام کی ہیں ان میں سب سے پہلے ہر فقیہ نے کتاب الطہارت کو لکھا۔ تو طہارت کی بابت آج پہلے ذرا یہ دیکھ لیں کہ طہارت کی بابت کتنی آیات ہیں۔ عموماً جو فہرست دی گئی، میں نے جو مختلف فہارست دیکھی ہیں، اپنے اساتذہ کے جو دروس دیکھے ہیں، تقریرات فقہ دیکھی ہیں، ان میں سے مجھے اندازہ یہ ہوا ہے کہ اکثر نے 7 آیات کو لکھا ہے۔ جیسے مثلا ایک آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، جیسا کہ خود شرح العلوم میں بھی کہا گیا، بحث کریں گے ہم۔ الطہورو مصدرو طہورہ، یہ مصدر ہے یا اسم مصدر ہے۔ الطہور شطر الایمان، الطہارۃ نصف الایمان، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ یہ بحث ہم پوری شرح العلوم کی کتاب الطہارت میں پڑھ چکے ہیں، جس کے 30 درس ہمارے اتفاق سے مل گئے ہیں، بہت کم ملے ہیں مگر 30 یہ مل گئے۔ اب اس پر جو آیات ہے مثلا ان میں سے ایک تو یہی آیت ہے سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 28 ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے جو پانی نازل کیا وہ پاک ہے۔ بارش مطہرات میں سے ہے، خود پانی کے بارے میں اصالت الطہارت ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ میں آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَہِّرَكُم۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ انفال میں یہ آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى الی آخر ولا جنبا۔ یہ جو ولا جنبا ہے الا عابر السبیل الی آخر یہ آیت، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، یہ حیض کے بارے میں جو آیت ہے بقرہ میں، اور پھر توبہ میں ہے فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ جو آیت ہے بعض جگہوں پر یہ لا یمسہ الا المطہرون کی آیت نظر نہیں آئی جو فہرست مجھ تک پہنچی ہے۔ اسی طریقے سے جو آیت وضو ہے، مثلا آیت وضو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم،
इलल मराफिक व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, मायदा की 6। और उससे पहले कहा वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये मसलन ये आयत भी बाज नुस्खों में मुझे नहीं मिली। 6 वो 7वीं इन्नमल मुशरिकून नजस वाली, ये तो मौजूद है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। और आयत वुदू बाज नुस्खों में मुझे नहीं मिली। तो ये आयात है तकरीबन। अब उन आयात को हम बहस नहीं करते। मसलन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, उसका ताल्लुक उम्मत से नहीं, अहले बैत से है। इसी तरीके से जो मरियम के बारे में है सलामुल्लाह अलैहा, उसको हम यहां बहस में नहीं लाते। या मसलन या कौम हाउलाए बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, वो हलालो हराम का हुक्म है, मानन जाहिरन नहीं। वो भी एक एतबार से तहारत का जरूर हुक्म है। या मसलन इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़ियों का इलैया व मुत्ताहिरों का मिनल लज़ीना कफ़रू, काफिरों से दूर रखना ईसा अलैहिस्सलाम को, ये भी एक किस्म की तहारत है। या वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, क़यामत के दिन अल्लाह शराब तहूर पिलाएगा मोमिनों को। यहां शराब नजिस है, वहां शराब पाक हो जाएगी। सिरका बन जाए तो वो भी पाक हो जाती है। मसलन इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मखसूस हुक्म है बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के लिए। या मिसाल के तौर पर खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। ये जो आयात हैं जो कि रूहानी तौर पे, मानवी तौर पे, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करती हैं, उमूमन फुक़हा इनको आयातुल अहकाम में नहीं ले आते। अब इस पर इंशाअल्लाह जब हम बहस करेंगे तो हम ये अर्ज करेंगे कि आयातुल अहकाम जो अहले बैत के हैं उनको मेंशन करने में कोई कबाहत है कि हम ये कहें कि सबके दरवाजे बंद कर दिए गए थे, अली व बतूल का दरवाजा बंद नहीं हुआ इसलिए कि वो ताहिर मुताहर थे। किसी भी मासूम को गुस्ल देने वाले ने कभी गुस्ले मस से मैयत नहीं किया इसलिए कि वो ताहिर मुताहर है। या बतूल बीवियों को वो दिन नहीं आते, मरियमो फातिमा सलामुल्लाह अलैहिमा को, जिन दिनों में खवातीन को नमाज से रोक दिया जाता है या रोजे से। ये इस्तिस्नाई अहकाम आया बयान करने में कोई कबाहत है या ठीक है ये भी बयान किए जा सकते हैं, तो फिर दायरा आयातुल अहकाम का थोड़ा सा और वसी हो जाएगा। उलमा, तलबा, बुजुर्गान, अजीजान, आज हमने सिर्फ किताब तहारत पर इक्तिफा किया, अगरचे हम सारी आयात के लिए तैयार थे मगर दामन वक्त कोता हो गया। इंशाअल्लाह अगले दर्स में जो जल्दी होगा, हफ्ते में कम से कम एक दर्स फिक़्ह का, एक दर्स उसूल का जरूर कहेंगे बशर्ते जिंदगी आप दुआ फरमाते रहें, मैयतें कम हो जाएं, हालात बेहतर हो जाएं, लॉकडाउन खुल जाए, कोरोना दफा दूर हो जाए तो डेली दर्स भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। फिलहाल हफ्ते में एक दर्स तो
ضرور کہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی کہ جو لکھ رہے ہیں میرے عزیز، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ مہربانی فرما رہے ہیں اور وہ ان دروس کو لکھ رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ہم آپ کی خدمات عالیہ میں ان دروس کی جو تقریرات کی شکل ہے وہ پیش کر دیں گے تاکہ آپ حضرات و خواتین ماشاءاللہ استفادہ فرمائیں. اور ان عزیزوں کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم انشاءاللہ آپ سب کو، ہم سب کو. یہ ہے یعقوب شاہد آخوندی، یہ کمپالا یوگنڈا میں تشریف فرما ہے. جو میں نے عرض کیا تھا میرے عزیز شاگرد ہیں، یہ ہے یعقوب شاہد آخوندی. البتہ انڈیا میں بھی کم از کم 50 میرے شاگرد لائیو درس پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. نجف میں بھی میرے شاگرد ہیں، قم میں بھی ہیں. شاگرد تو نہیں کہنا چاہیے، ہم بحث کہنا چاہیے، بھائی کہنا چاہیے، عزیز کہنا چاہیے، مگر کیونکہ ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں تو یہ زبان تھوڑی سی ہماری حوزے کی زبان سے مختلف ہو گئی. امریکہ میں بھی اس وقت میرے شاگرد امریکہ میں الحمدللہ اس درس کو لائیو دیکھ رہے ہیں. بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، المادی ٹی وی ٹائپ کریں یوٹیوب پہ، آپ کو یہ سارے درس مل جائیں گے. اپنا بہت خیال بھی رکھیں اور ہماری جو یہ گزارشات ہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، ان میں شامل بھی ہو جایا کریں تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے. نلخص الکلام الی حد العام. آج ہم نے یہ بیان کیا، کچھ تو دستہ بندی بیان کی سرسری، البتہ کچھ آیات بھی بیان کر دی، اور انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے 8ویں درس میں بشرط زندگی. اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ درس سنڈے سے پہلے آ جائے گا کیونکہ اتوار کو ہمارا ایک سفر درپیش ہے. یہ درس آ جائے گا اور کوشش کریں گے کہ ان 10 دروس کو مکمل کر لیں تعارفی، تاکہ پھر آگے اصل جو بحث ہے. اور ابھی بلکہ یہ بھی عرض کر دیں کہ کفایہ کی 3ری 4تھی جلد بھی تیار ہو گئی ہے اور 2ری جلد کی پروف ریڈنگ رہتی ہے. انشاءاللہ کفایہ جلد مکمل شائع ہو جائے گی. پہلی جلد شائع ہو چکی ہے. سندرالوی.com پہ آج میرے بیٹے حسین رضا نے ڈاؤن لوڈ کر دی ہے. آپ سندرالوی.com پہ جا کر کتب دیکھ سکتے ہیں حوزے کی. اس وقت تک جو آ چکی ہیں کتب، سخاوت الاصول ہے جو شرح کفایت الاصول ہے، شرح لمعہ ہے، اصول الفقہ کی شرح ہے مظفر کی، سیوطی کی شرح ہے، سمدیہ کی شرح ہے، نحو میر کی ہے، صرف میر کی ہے. یہ تو شرح میں تو عامل ہے، عوامل یہ تو آ چکی ہے. المرقات آنے والی ہے، آیت اللہ رضا شیخ بشیر نجفی کی. الموجز تو میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت پہلے اس کا ترجمہ تشریح ہو چکی. حضرات و خواتین، علماء و زعماء، طلاب عزیز، ان کو آپ سندرالوی.com پہ جا کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. 8 کتابوں کو بھی ہمارے آفس نے PDF بنا کے ڈال دیا ہے. سندرالوی.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دروس بھی انشاءاللہ سندرالوی.com پہ آج یا کل ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے. سارے دروس فقہ و اصول کے. اور نظر کی ہے، دعا فرمائیے کہ کفایہ کو میں کر سکوں. جو پہلے مباحثے ہوئے ہیں وہ تو ضائع ہو گئے. 17 درس کہیں، اللہ کرے ہمت ہو تو اس کو بھی میں پوری کفایہ کی نظر کی ہے دونوں جلدوں کو ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ العزیز. علماء، طلباء، آپ سب سے دعاؤں کا طالب ہوں. اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جو اس درس کو سنے دیکھے، اللہ انہیں اجر دے، جزا دے، لمبی عمر دے، مرحومین کی مغفرت فرمائے. حوزات علمیہ نجف و قم کے مراجع کرام، رہبر معظم کی زندگی دراز ہو، اور جو چھرا گھونپتے ہیں
शियत की पीठ में और हौज़ात इल्मिया की या रहबर मुअज़्ज़म की या निज़ाम मुक़द्दस मरजइयत की या निज़ाम विलायत फ़क़ीह की मुखालफत करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत करे अगर वो हिदायत के काबिल हैं, और जो तान व तशनी के ज़रिए वहदत उम्मत को पारा पारा करते हैं हम उनको भी कंडेम करते हैं। और आज जो 13 शहीद हो गए हमारे क्वेटा में, मच में, हमारी शिया बिरादरी, हज़ारा बिरादरी के, हम इनके कत्ले आम को कंडेम करते हैं। शुहदा के लिए बुलंदी दर्जात के ख्वाहां हैं और पसमानदगान के लिए सब्र जमील के ख्वाहां हैं, और ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं खानवादा आए शुहदा को, और कंडेम करते हैं दुनिया भर में हर किस्म की दहशतगर्दी को जो जेनोसाइड हो रहा है। हम दरख्वास्त करते हैं कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो कंडेम करें तशय्यो का जो जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। अल्लाह करीम आप तमाम हजरात व ख़वातीन को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।